बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अरशद शरीफ केस के ऊपर हम बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस पे ऊपर समाअत शुरू कर दी है। अरशद शरीफ की वालदा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई हैं और उन्होंने वहाँ पे सरबा मोहर एक दरख्वास्त भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी FIR यही दरख्वास्त है, इसको बतौर FIR इसको दर्ज किया जाए। इसमें उन्होंने उन तमाम अफराद के नाम भी दर्ज किए हैं जिनके बारे में अरशद शरीफ ने भी पाकिस्तान छोड़ने से कबल अपनी वालदा को और अपने अहल खाना को आगाह किया था कि कौन लोग उन्हें धमकियाँ दे रहे हैं और किन की वजह से उसको मुल्क छोड़ के जाना पड़ रहा है और किन की वजह से उसको जान को ख़तरा है। और उसने जाने से पहले अपनी वालदा और अहल खाना से कहा था कि अगर उनको कुछ हो जाए तो फिर इन अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए, ये लोग ज़िम्मेदार होंगे। वो नाम जो है उस दरख्वास्त में वो भी आपसे शेयर हम करेंगे। दूसरा मामला जो है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इस्लामाबाद पुलिस ने जल्दी में FIR दर्ज की, बड़ी मुख्तसर सी। इसमें 3 अफराद को नामज़द किया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद एक 5 रुकनी JIT भी तश्कील दे दी, जिसमें CPO, DPO और SHO और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, इन 4 को शामिल किया गया और कहा कि 5वां अफसर जो है वो IG अपनी सवाबदीद पे इस पे करेंगे और ये रिपोर्ट जो है कि IG को पेश करेगी अपनी इस तहकीकात की रोशनी में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब हेयरिंग हुई तो उन्होंने इस JIT को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया और कहा कि एक ऐसी बाइख्तियार JIT बनाई जाए जो मुल्क से बाहर जो तहकीकात करनी हो उसके हवाले से उसके पास इख्तियार भी हो और उसके पास अहलियत और उसकी एक्सपर्टीज़ भी हो। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी ख़ारजा को, वज़ारत ख़ारजा को भी हदायत दी कि वो इस सिलसिले में जितनी भी मुमकिन मावनत है वो पुलिस को और तहकीकाती इदारों को फराहम करें। उन्होंने ये भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत जितने भी दीगर आलमी इदारे हैं उनसे भी मदद हासिल की जाए, जहाँ भी ज़रूरत होती है तो उनसे मदद हासिल की जाए और फॉरेन ऑफिस इसमें मामलत करे। जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है वो उसके कुछ आर्टिकल्स, कुछ सेक्शंस जो है कि जो पैराग्राफ है वो आपसे हम शेयर करेंगे, जिसकी रोशनी में फिर जब अरशद शरीफ की वालदा का जो एप्लीकेशन है, अगर आप उसके मतन को देखेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ये महज अरशद शरीफ साहब की जो वालदा हैं वो महज इल्ज़ाम लगा रही हैं या वाकई ऐसी कंक्रीट एविडेंस है कि जिनकी बुनियाद के ऊपर जो है कि इस वक्त सर्विंग ऑफिसर्स के ऊपर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। इसमें जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का आगाज़ है वो एक कुरानी आयत से किया गया है और जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि गवाही को मत छुपाओ और जो ऐसा करेगा वो गुनाह करेगा और अल्लाह सब जानता है जो तुम करते हो। तो ये कुरानी आयत का इस रेफरेंस से इसको स्टार्ट किया गया है और अगरचे इसमें बहुत सारी अभी भी ऐसे क्वेश्चन मार्क्स हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें पहली बार हुआ है कि किसी भी सिविलियन तहकीकाती इदारे की जानब से कोई ऐसी कमेटी बनी हो और जिसने इतना बोल्ड स्टांस लिया हो। इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के जो पैराग्राफ हैं 68, 71, 72, 73, 78, 107, 254, 255 और फिर उसके बाद जो है कि 275, 276, 277 और फिर फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन जो है कि ये बड़ी अहम है। 68 जो है वो इस चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने IG इस्लामाबाद को, IG बलूचिस्तान को, IG सिंध को खतूत लिखे और ये कहा कि जो तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड फराहम किया जाए जो अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए और उनके जो कंप्लेनेंट हैं, जो मुद्दई हैं, उनको भी पेश किया जाए ताकि उनसे उनके बयानात लिए जा सकें। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ 2 जो है कि कंप्लेनेंट जो है वो पेश हुए इस कमेटी के सामने और वो दोनों सरकारी एहलकार थे, जबकि बाकी सब में से कोई भी पेश नहीं हुआ और ना ही किसी IG ने इस सिलसिले में कोई तावन किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंस की निशानदेही करता है। सेक्शन जो इसका पैराग्राफ 71 है वो SHO मेमन गोट कराची के जो हैं उनसे मुतल्लिक है, उनके बयान से मुतल्लिक है और ये 71, 72 और 73 ये 3 जो पैराग्राफ हैं। अब SHO मेमन गोट जो है वो क्या बताते हैं इस कमेटी को कि जो उन्हें SSP मलीर ने
یہ کہا کہ وہ ISI کے دفتر لکی سٹار جو ہے وہ پہنچیں. جب وہاں وہ پہنچے تو 3 جو ہے وہاں پہ اور افسر موجود تھے اور SHO سے یہ کہا گیا کہ جی کہ ارشد شریف، عماد یوسف اور شہباز گل کے خلاف جو ہے کہ یہ ایک مقدمہ درج کرنا ہے. اور پھر عماد یوسف کو وہ یہ بتا رہے ہیں SHO کہ عماد یوسف کو ISI نے گرفتار کیا تھا اور پھر تھانہ میمن گوٹ نہیں لایا گیا ان کو، اور مقدمہ درج کر کے جو تفتیش ہے وہ شاہ لطیف ٹاؤن تھانہ جو ہے منتقل کر دی گئی، اور وہاں پہ جو تفتیشی افسر ہیں غلام مجتبیٰ باجوہ، یہ تفتیش اس کے سپرد کر دی گئی. پھر جو پیراگراف 73 ہے اس میں SHO نے کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے SSP سے کہا تھا کہ سیڈیشن کا کیس ہے، اس کی مقدمے کی اجازت جو ہے ضروری ہوتی ہے حکومت سے. تو پھر SSP نے کہا کہ نہیں ابھی کر لیتے ہیں اس کو، بعد میں پھر جو ہے کہ اجازت بھی لے لی جائے گی. تو یہ وہ نقطہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی کہ جتنے بھی مقدمات قائم کیے گئے وہ رولز اور ریگولیشنز جو ہے کہ اس سے ہٹ کر خلاف ضابطہ تمام مقدمات قائم کیے گئے تھے. اب 78 جو پیراگراف ہے وہ اسلام آباد میں جو سٹی مجسٹریٹ کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا تھا اس سے متعلق ہے، اور اس میں وہ سوال و جواب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کمیٹی نے سٹی مجسٹریٹ سے پوچھا کہ کیا یہ آپ کا ذاتی انیشیٹو تھا یا کسی کے کہنے پر آپ نے مقدمہ درج کیا تھا، FIR درج کروائی تھی. انہوں نے کہا جی کہ میرا ذاتی انیشیٹو تھا اور یہ میں نے خود کیا، کسی کے کہنے پر نہیں کیا. پھر ان سے پوچھا گیا جی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سارا پروسیس جو ہے کہ اس میں آپ کیونکہ اجازت لینی ہوتی ہے، آپ نے اجازت کے لیے خط لکھا اور حکومت سے اجازت بھی ہوگی، اور جتنا پروسیس تھا یہ ودن آورز جو ہے کہ سارا کا سارا کمپلیٹ ہو گیا. یہ صرف اگر ذاتی انیشیٹو تھا یہ کیسے اتنی تیزی کے ساتھ یہ ہوا؟ تو اس پہ انہوں نے کہا جی کیونکہ یہ امپورٹنٹ کیس تھا تو اس لیے یہ سارا سموتھلی ہو گیا. تو اس کا پیراگراف 107 جو ہے وہ ان سے متعلق ہے جو وکیل ہیں ارشد شریف کے، بیرسٹر شعیب رزاق، ان کا سٹیٹمنٹ ہے، اور اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو ارشد شریف کے ساتھ ان کی کنورسیشن ہوتی رہی، مسلسل رابطے میں رہے، تو اس کے نتیجے میں یہ پہنچے کہ ارشد شریف کے خلاف جو مقدمات FIR درج کروائی گئی تھیں ان میں سے کچھ مقدمات جو ہیں وہ ISPR میں بریگیڈیئر شفیق ملک ہیں کہ ان کے کہنے پر شاید درج کی گئی ہیں. تو یہ اس چیز کی بھی اس میں نشاندہی کی جا رہی ہے. پھر پیراگراف 254 255 جو ہے یہ وقار احمد ہیں، کینیا میں جو میزبان تھے، ان کے پاکستان میں کن کن لوگوں سے جو تعلقات ہیں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس میں وہ بتا رہے ہیں جی کہ MPA، سینیٹرز اور ایون سیکٹر کمانڈر اسلام آباد کا وہ نام لیتے ہیں کہ وہ ان سے رابطے میں ہیں. اور جو CCTV فوٹیج کے حصول کے حوالے سے جب یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی وہاں پہ گئی تھی، انہوں نے ان سے بات کی. پہلے انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے پہلے کہا کہ ہم دے دیں گے، پھر بعد میں کہا نہیں لیگل مشورہ کر کے دیں گے، پھر کہا کہ جی کہ ہے نہیں ہے، اور پھر بعد میں کہا جی کہ میں سیکٹر کمانڈر سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا. تو یہ جو انڈیکیشنز کر رہی ہیں کہ ان کے اس سارے سلسلے کے اندر کیا کڑیاں مل رہی ہیں یا کیا معاملات ہیں. پھر دبئی میں جو قیام کے حوالے سے ارشد شریف کے اس میں جو پیراگراف 275 276 277 جو ہے وہ ہے، جس میں اس چیز کی انڈیکیشن کی جا رہی ہے کہ ارشد شریف جو ہے کہ یہاں سے مقدمات کے اندراج کے بعد گرفتاری کی خوف کی وجہ سے پاکستان ان کو چھوڑ کے جانا پڑا. اور پھر دبئی میں بھی CID ان کے جو آفیشل ہیں ان کا افسر جو ہے کہ وہ ہوٹل کی لابی میں ان کو ملتا ہے اور یہ پیغام ان کو دیا جاتا ہے کہ یہاں سے وہ نکل جائیں. اب ہوٹل کی لابی کی CCTV فوٹیج کے حوالے سے جو ہے کہ یہاں پر بھی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے دبئی کے حکام سے بھی رابطہ کیا، لیکن اس کے اندر جو پروسیجرز ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہے اور وہاں سے کوئی تعاون نہیں مل رہا. تو یہاں پر بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کون جو ہے کہ وہ دبئی میں یا وہاں کے حکام کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے. فائنڈنگز جو ہے وہ اس میں پیراگراف 283 سے 291 تک جو پیراگراف ہیں یہ 9 پیراگراف یہ اس کی فائنڈنگز ہیں ٹوٹل، جس میں اگین کہ ارشد شریف جو ہے وہ مقدمات قائم ہونے کی وجہ سے مقدمات نے بیسیکلی جتنی بھی FIRs تھیں انہوں نے مجبور کیا ارشد شریف کو پاکستان سے چھوڑنے کے لیے. پھر UAE میں بھی ان کو اپیرنٹلی مجبور کیا گیا کہ وہاں سے وہ نکل جائیں. پھر اس میں 285 جو پیراگراف ہے وہ یہ اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ کینیا کی جو پولیس ہے اس کے 4 افراد جو یہ فائرنگ کے اندر انوالو ہیں وہ کسی اثر کے تابع ہو کے انہوں نے یا کسی مالی فائدے یا کسی اور وجہ سے جو ہے
کہ انہوں نے یہ کارروائی کی ہے، تو اس میں بھی یہ انڈیکیشنز دی جا رہی ہے کہ کینین پولیس جو ہے، جو کارروائی کرنے والے، ان کے اوپر بھی اثر و رسوخ استعمال کیا گیا کارروائی کروانے کے لیے۔ اور پھر 286 جو ہے کہ وقار کے جو ان کی نیشنل انٹیلیجنس سروس ہے کینیا کی، اور جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ اس کے تعلق کی جو ہے کہ نشاندہی کر رہی ہے۔ ارشد شریف کی والدہ صاحبہ نے جو موقف اختیار کیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ارشد شریف رجیم چینج کے بعد جب ان کے ایک خاص بیانیہ تھا، اس سے ناراض تھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اور بالخصوص جب انہوں نے پروگرام کیا 31 مئی 2022 کو کہ وہ کون تھا جو سوالات اٹھائے، اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ISPR برگیڈیئر شفیق کے ان کو تھریٹس جو ہیں کہ وہ آنا شروع ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب ایک خاص اصطلاح استعمال کرتے ہوئے اپنے پروگرامز میں بار بار جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا، تو پھر جو بریگیڈیئر فہیم کا نام یہاں پہ ان کی ارشد شریف صاحب کی والدہ نے لیا ہے، اور کہا جی کہ پھر انہوں نے ارشد شریف کو اپنے دفتر میں بلایا، اور وہ انہوں نے میسج کنوے کیے، اور میسج جو ہے کہ انہوں نے میجر جنرل فیصل نصیر کی جانب سے جو ہے کہ پیغام ان کو کنوے کیا گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد بھی ارشد شریف جو اپنے پروگرام میں اپنا خاص جو ان کا سٹینس تھا، موقف تھا، اس کے اوپر قائم رہے، تو پھر کرنل رضوان اور کرنل نعمان کے نام لیے گئے جی کہ ان کے ذریعے ارشد شریف کو دھمکیاں دی گئیں، اور کرنل نعمان جو ہیں کہ وہ ان کے گھر بھی گئے، جہاں پر انہوں نے کہا کہ وہ اپنی ٹاپ لیول سے پیغام لے کر آئے ہیں، اور جو بھی آپ کا جواب ہوگا وہ ٹاپ لیول تک پہنچایا جائے گا، اور اس کے جو بھی کانسیکوینسز ہوں گے، جو بھی نتائج ہوں گے، وہ آپ کو بھگتنا پڑیں گے۔ تو یہ 9 اگست کو جب FIR درج ہوئی ارشد شریف کے خلاف، تو اس کے بعد 10 اگست کو وہ یہاں سے گئے، اور جانے سے پہلے پھر انہوں نے اپنی والدہ کو یہ کہا کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا، تو پھر انہوں نے اس میں جنرل باجوہ کا نام لیا، جنرل ندیم انجم کا نام لیا، جنرل فیصل نصیر کا نام لیا، بریگیڈیئر شفیق کا نام لیا، بریگیڈیئر فہیم کا نام لیا، کرنل رضوان، کرنل نعمان کا نام لیا کہ یہ ذمہ دار ہوں گے۔ تو اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے پھر ارشد شریف کی والدہ نے جو درخواست دیا ان تمام افراد کے نام، اور پھر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ وقار اور جو خرم 2 بھائی ہیں وہاں پہ میزبان تھے، تو یہ سارے جو ہیں کہ ان کے نام شامل ہونے چاہیے FIR میں، اور ان کے خلاف یہ مقدمہ ہونا چاہیے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ابھی اسلام آباد پولیس کو یہ حکم دیا ہے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو بھی، کہ وہ ارشد شریف صاحب کی والدہ جو ہیں ان کا بیان لیں، اور اس کو جو تحقیقات ہوں، تفتیش ہو، بڑی ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ابھی دیکھتے ہیں کہ بہت سی باتیں قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں، لیکن ہمیں کسی بھی بحث مفروضے قیاس آرائی کی بجائے جو لیگل پروسیس ہے ڈیو، اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، بلا تفریق۔ ایک قرآن پاک میں حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایک ناحق خون جو ہے وہ انسانیت کا خون ہوتا ہے، انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ تو ارشد شریف کا قتل ہوا ہے، تو ہمیں بلا تفریق جو ہے کہ یہ دیکھے بغیر کہ اچھا اس کے اندر سیاستدان ہیں، اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، اس کے اندر کوئی اور ہے یا باثر لوگ ہیں، میرا خیال ہے کہ تحقیقات کے اندر جو بھی ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس میں مزاحمت کی بجائے میرا خیال ہے کہ اس میں تعاون کرنا چاہیے، اور یہ دیکھے بغیر کہ جی کہ اچھا اس میں ہمارے پیٹی بھائی کون ہیں، ہم بدقسمتی سے ہم جرنلزم میں ہوں، یا ہم سیاست میں ہوں، ہم بیوروکریسی میں ہوں، ہم پولیس میں ہوں، ہم عدلیہ میں ہوں، تو ہم پیٹی بھائیوں کو بچانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں سارے کے سارے۔ ہماری قومی مزاج ہے یہ، ہمیں اس سے ذرا گریز کرنا ہوگا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک اگر انسان کا خون ہوا ہے تو انسانیت کا خون ہوا ہے، تو ہمیں انصاف کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ حضرت علی نے کہا ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، تو ہمیں ظلم کا خاتمہ کرنا ہوگا، اور ایسے لوگ جو ظلم کرتے ہیں ان کا ہمیں دست و بازو بننے کی بجائے ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور مظلوم کا دست و بازو بننا چاہیے، اور اس کو انصاف دلانے کے لیے مدد کرنی چاہیے۔ اور امید ہے کہ ہماری عدالتیں بھی، ہمارے ادارے بھی جو ہے کہ اس سلسلے میں اپنا کانسٹیٹیوشنلی، اپنا قانونی اور اپنا دینی فریضہ سمجھ کے اس کو ادا کریں گے، اور قاتلوں کو جو ہے کہ کٹہرے تک لایا جائے گا۔ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔